राजा राधा, ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना राधा है। राधा आज कितनी खुश थी। दिवाली के दिन हमेशा उनके नाच के मतवालों का गैर मामूली मजमा होता था। कम अज़ कम 100 रुपये आमदनी की उम्मीद थी। उस मौके के लिए उसने एक बिल्कुल नया पुजारन का नाच सोच रखा था और यकीन था कि वह सब को पसंद आएगा। राधा ने अपना लहंगा ऊपर सरकाया और गोरे गोरे सडोल टुकनों पर घुंघरे बांधने लगी। साथ साथ वो गाना भी गुनगुना रही थी जो आज के मुजरे में वह गाने वाली थी। दूसरे कमरे में साजदानों ने अपने अपने साज़ों को छेड़ना शुरू कर दिया था। राधा का जिस्म मौसीकी की अताअत करने का इतना आदी हो गया था कि नाच की गत सुनते ही बेख्तियार उसका रवां रोन रक़्स करने लगता शुरू कर देता। ना बचपन से उसको नाचने का शौक़ था। नाच ही उसका मज़हब था, नाच ही उसकी ज़िंदगी। नाचते वक्त वह अपने तमाम दुखों, तमाम तकलीफ़ों, तमाम ज़िल्लतों को भूल जाती थी। जैसे ही साज़दानों ने मश्क के लिए एक चुलबुले नाच की गत बजानी शुरू की, राधा की दोनों पांव ज़मीन पर ताल के साथ हरकत करने लगे। छुन 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 छुना छुन छुन छुना छुन छुन छुना छुन। राधा बिटिया हाँफते कांपते पसीने में शराबोर उत्साह जी कमरे में दाखिल हुए। मालूम होता था बड़े मियाँ जीना पर 3 छलांग सीढ़ियों को एक जस्त में छलांगते हुए आ रहे थे। क्या है उस्ताद जी? राधा ने मुस्कुराकर पूछा। वह उस बूढ़े गवैये को बहुत पसंद करती थी, जिसने उसे बचपन में नाचना गाना सिखाया था और जो उस वक्त से राधा के बाप, दोस्त, मुशफ़िक़ और दलाल के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। राधा, उत्साह जी ने सांस को काबू में लाते हुए बोले, आज हमारी किस्मत जाग उठी है राधा। आज लक्ष्मी देवी वाकई हमारी तरफ देख रही है और मुस्कुरा रही है। क्या हुआ उस्ताद जी? आखिर कुछ तो बताओगे। यही तो मैं कह रहा हूँ। आज जलपुर के राजा साहब हमारे यहाँ मुजरे में आ रहे हैं। राजा साहब? जलपुर के? कुछ समझी नहीं। जी हाँ, राधा ने मौका की हिम्मत से मरूह होकर जवाब दिया। मगर उसका राजा साहब पे मुतालिक तो कुछ बताए। कुछ बूढ़े में राजा साहब। बूढ़े? उस्ताद जी तो ने इतनी हकारत आमेज लहजे में लफ्ज़ अदा किया गोया झिलमिला तो दुनिया में सिर्फ उनका हक था। बुढ़ापा तो दुनिया में सिर्फ उनका हक था। बूढ़े भाई कमाल कर दिया। अरे उन राजा साहब की तो पैदाइश मुझे ऐसी याद है जैसे आज का दिन। उनके वालिद मरहूम राजा साहब ने जो जलसा बेटा होने के खुशी में किया था वो भी याद है। हा 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 हा, क्या शानदार जलसा था। कुछ नहीं तो पूरे 6 तवाइफ होंगे। राजा साहब की उम्र 25-26 से ज़्यादा ना हरगिज़ ना होगी। अभी 5 ही बरस तो हुए उनकी शादी को। तुम्हें याद नहीं? तुम्हारी बेचारी माँ भी तो गई थी उस मौके पर नाचने। मगर हाँ, तुम तो जब बहुत कम उम्र थी, इसीलिए तुम्हें उस्ताद जी का फ़िक्रा अधूरा रह गया, क्योंकि उन्होंने दफ़ातन अपनी गलती महसूस कर ली थी। उनको राधा की माँ का जिक्र ना करना चाहिए था। माँ की मौत का सदमा राधा को बहुत बहुत हुआ था। 6 महीने तक तो वह अधमुई हो गई थी। किसी बात का होश ना रहा था।
नाचना भूल गई थी। चंद महीने में उस्ताद जी उसका जी बहलाने में किसी हद तक कामयाब हुए थे, मगर अब भी कोई भूले से गुफ्तगू में उसकी माँ का जिक्र कर देता तो राधा दफातन गम के बेपामाल समुंदर में डूब जाती थी। बेटा बेटा, उस्ताद जी अपनी गलती का अज़ला करने की कोशिश कर रहा था। हकलाने लगे, रो मत, मुझे ये जिक्र भी नहीं छेड़ना चाहिए था। अच्छा अब आंसू पोंछ डालो, देखो आज दिवाली की रात है, अब जल्दी ही तैयार हो जाओ, राजा साहब आने वाले ही होंगे। एक साजदान घबराया हुआ दाखिल हुआ। राजा साहब आ रहे हैं। राधा ने अपने आंसू पोंछ डाले और अपनी हिचकियों को घोंट दिया। ये रोने धोने का वक्त नहीं है, और फिर नाचने वाली तवाइफ को कब ये हक है कि वह अपने गम का इजहार करे। ये सोचकर अपने लाचारी पर खुद ही मुस्कुराई, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दुख ही दुख था। राजा साहब जलपुरा का एक कदरदान आवारा जवान था। राजपुतीनी शान उनकी चेहरे पर टेढ़ी साफे से टपक रही थी। उसके अंदर गुफ्तगू का आम बर्ताव में एक किस्म की सादगी और बेतकल्लुफ़ी थी। दौलत और ताकत इंसान को मामूली तकल्लुफ़ और झिझक से बेनियाज कर देती है। मसनद पर बैठे वो नाचती हुई राधा को मुहैया निगाहों से देख रहा था। उसकी तजर्बाकार और जहाँ दीदा आँखें राधा के जिस्म की बूटी बूटी को टटोल रही थी, परख रही थी। दौलत की तराजू वहीं तो नहीं तौल रही थी। उसके सियाह चमकीले बाल जिसको गोना नागन जैसी लहराती पड़ती थी। गोंद क्या था उसका दिलकश किताबी चेहरा और गुलाबी होंठ जो प्यार करने के लिए ही बनाए गए थे। उसके सीने जिसमें नौजवानी का खमीर उठ रहा था। उसके पतली कमर जो चोली और लहंगे के दरमियान चमक रही थी। उसके सडोल गोरे गोरे टुकने जो नाच के दौरान और अक्सर बरहना हो जाते थे। राजा की आंखों ने उन सब चीज़ों का कीमत लगाया और दरो दिमाग ही में मीज़ान की फ़ैसला कर लिया कि 10,000 पर ही पूरा नहीं है, और मुमकिन है ख़रीदने को ज़रूरत ही ना पड़े, किराए पर मिल जाए। औरत के जिस्म की कीमत भी तो किस्तवार अदा की जा सकती है। राजा ने अपनी उम्र में हर कौम हर रंग की औरतों के जिस्म ख़रीदे थे। ख़ुद उसकी बीवी काफ़ी हसीन थी, मगर राजा तनव्वुर का कायल था। हर साल अपनी मोटर बदलता था। मोटर के साथ साथ राधा ने नाच ख़त्म किया तो उसके दाद देने के लिए कमरे में राजा के सिवाय कोई ना था, और सब तमाशाई राजा के सेक्रेटरी का इशारा पाकर आहिस्ता आहिस्ता उठ चले थे। लोगों को गायब देखकर राधा को किसी कदर मायूसी हुई, क्योंकि वह हमेशा एक मजमे के सामने नाचती, उनकी तारीफ और वाह वाह की ख्वाहिश मंद थी। इतने आदमियों को अपने नाचने से खुश करके उसको भी खुशी होती थी। यही उनका इनाम था, यही उनकी ज़िंदगी का रोशन तरीन पहलू। उससे उनका हौसला बढ़ता था। बेहतर से बेहतर नाचने की उमंग दिल में पैदा होती थी। उसको कोठे पर तो 20-25 ही का मजमा होता। अगर बाहर कहीं किसी शादी में ब्याह के जलसे में होती तो 300 आदमी उसका नाच देखने जमा हो जाते थे। मगर राधा तो चाहती थी कि हज़ारों का मजमा हो, उसका वो नाच और ऐसा नाचे कि हर एक उसके कमाल फ़न का मुतरिफ हो, और वह मंडप उनकी तालियों से गूंज उठे।
واہ واہ، سندر سندر، ہزاروں تالیوں کی شور کے بجائے صرف راجا کی تالی کی آواز خالی کمرے میں عجیب معلوم ہوتی۔ مگر عادت کے موجب رادھا نے مسکرا کر اور ہاتھ جوڑ کر راجا کو شکریہ ادا کیا۔ پان کی تھالی یہ پیش کی۔ راجا نے پان کو بیڑا اٹھا کر منہ میں رکھ لیا اور جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر تھالی پر رکھ دیا۔ رادھا نے پھر سلام کیا اور رادھا آنکھیں چبھا کر، جیسا کہ استاد جی نے اسے سکھایا تھا، بیٹھ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ راجا نے سوال کیا۔ رادھا، جیسے سندر ہو ویسا ہی نام بھی سندر ہے، راجا نے بغیر کسی شرم یا جھجک کے کہہ دیا، اور دل میں سوچا آواز بھی اچھی ہے۔ راجا نے نہ صرف ہندوستان بلکہ اپنے 3 سال کے قیام کے دوران میں ولادت کی بھی حسین ترین عورتوں کو دیکھا تھا، مگر رادھا میں اسے کچھ ایسی ہی دلکشی نظر آئی تھی۔ کم از کم اس وقت اس کی نظر میں رادھا کے سامنے تمام دنیا کی عورتیں ہیج تھیں۔ کہو رادھا، میں پسند ہوں۔ راجا جانتا تھا کہ اس کے طبقے کی عورتوں سے ایسی بے تکلفی گفتگو جائز ہے۔ سازندے اپنے ساز سنبھال کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، تجربہ کار ایکٹر کی طرح جن کو معلوم ہے کہ کسی وقت اسٹیج پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں راجا صاحب، مگر میں بھلا کس قابل ہوں؟ رادھا نے انکساری سے جواب دیا۔ امیر آدمی سے اسی طرح بات کرنی چاہیے، یہی استاد جی نے سکھایا تھا۔ ہاں راجا صاحب، مگر میں بھی بھلا کس قائل ہوں؟ رادھا صاحب انکساری کا جواب دیا۔ امیر آدمیوں سے اسی طرح بات کرنی چاہیے، یہی استاد جی نے سکھایا تھا۔ اگر کوئی ادنے درجے کا آدمی اسے سوال کرنے کی جرأت کرتا تو ممکن ہے تھپڑ کھاتا۔ تو پھر کیا تم میرے محل میں رہنا پسند کرو گی؟ راجا نے مطلب کی بات کی۔ رادھا کو اس سوال کا جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ اپنے پیسے کی سنگین قاعدہ اور قانون کے موجب وہ سرمائی استاد جی کی طرف مداد اور مشورہ کے لیے دیکھا۔ ایک اداسی سی پلو سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ کیوں نہیں راجا صاحب، استاد جی نے جلدی سے کہا۔ شروع کیا ایک ایسے دکاندار کی طرف جس کو ڈر ہو کہ کہیں گاہک ناراض ہو کر نہ چلا جائے۔ یہ تو رادھا کی عین خوش قسمتی ہے، اس کے بھاگ جاگ اٹھے ہیں۔ راجا نے اپنے سیکرٹری سے دل آویز میں کچھ باتیں کی اور پھر اچھا میں جاتا ہوں کہتا ہوں زینہ سے نیچے اتر گیا۔ اب سیکرٹری استاد جی میں کاروبار کی باتیں شروع ہو گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد رادھا کو معلوم ہوا کہ 500 روپیہ ماہوار اس کو راجا کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا ہے۔ رادھا کو اس خبر سے نہ کوئی خاص خوشی ہوئی نہ افسوس۔ کم از کم راجا اتنا خوبصورت تو نہ تھا جیسے وہ موٹا اور بدبو دار زمیندار جس کو رادھا کا پہلا گاہک ہونا نصیب ہوا تھا۔ اگلے دن رادھا اپنے سب ساز و سامان کے ساتھ راجا کے محل میں اٹھ گئی۔ اس رات کو رادھا کوٹھا ویران اور اندھیرے اکھاڑے پر رہا۔ بازار والوں نے رادھا کے گھنگرو کی سریلی آواز نہ سنی۔ 3 مہینے بعد ایک پرتکلف اور آہستہ کمرے میں رادھا اپنے خیالات میں کھوئی ہوئی بیٹھی تھی۔ یہ کمرہ راجا نے خاص رادھا کے لیے سجایا تھا، مگر اس وقت اس کی تمام آرائش پر ہلکے ہلکے اندھیرے کے غلاف چڑھا ہوا تھا۔ باہر سورج غروب ہو رہا تھا۔ مغرب کی طرف پہاڑ سیاہ دیوار معلوم ہوتی تھی۔
درختوں کے سائے آہستہ آہستہ تمام زمین پر چھائے ہوئے تھے۔ جو اندھیرے ابھر رہا تھا، رادھا کے چہرے پر بھی سوچ اور فکر کا گہرا رنگ چڑھ رہا تھا۔ 3 مہینے میں پہلی بار رادھا کو سوچنے اور اپنی حالت پر غور کرنے کا موقع ملا تھا۔ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے رہی تھی۔ اپنی جیسی سب عورتوں کی طبع اور حقیقت شناس تھی اور اپنی قسمت پر قانع۔ اس کو معلوم تھا کہ رنڈی کی اولاد کی سماج میں کیا جگہ ہے، اور وہ ذلت محسوس کرتی تھی، مگر سماج سے لڑنے کی اس میں ہمت نہ تھی، نہ خواہش۔ رنڈی کی بیٹی شہر کی بہترین ناچنے والی ہو ہی کیوں نہ ہو، رنڈی ہی رہے گی۔ پیدائشی بندھن سے کوئی چھٹکارا نہ تھا، اور پھر اوروں کے مقام میں رادھا بہت آرام سے تھی۔ ایک جوان صحت مند راجا کی داشتہ ہونا اس سے تو 1000 درجہ بہتر تھا کہ وہ بازار میں بیٹھ کر ہر رات کو ایک نئے گاہک کے ہاتھ پر اپنا جسم فروخت کرے۔ یہاں سوائے راجا کے کسی کی مجال نہ تھی کہ رادھا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ رہی پریم اور بیاہ اور گرہستی کی خواہش، جو ہر عورت کے دل میں ہوتی ہے، خواہ وہ رنڈی ہی کیوں نہ ہو، سو اس خواہش کو ہمیشہ اپنے دل میں سب سے مرے کونے میں دبا کر رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی قسمت میں یہ نعمتیں نہیں تھیں۔ استاد جی نے اسے بتایا تھا کہ انسان بھگوان سے نہیں لڑ سکتا، اور جس حالت میں بھگوان نے انہیں پیدا کیا ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرنا سب سے بڑا پاپ ہے۔ مگر آج نہ معلوم کیوں رادھا کے دل میں ایک بے چینی سی تھی، بیکار اور خوفناک خواہش اس پر نرغہ کیے ہوئے تھی۔ کاش میں بھی ایک بیاہتا بیوی ہوتی، کاش میں بھی ایک ماں ہوتی، کاش سماج میں میرے لیے بھی ایک عزت کی جاتی۔ اسی وقت وہ اپنے موجودہ حالات کے عیش و آرام سب کو قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ عورت کے محسوسات اور جذبات، جو سماج اور مذہب اور قانون سے بھی پرانے اور مضبوط ہیں، آج پھر بغاوت پر آمادہ تھی۔ رادھا کی بے چینی کی وجہ جل پور کی رانی تھی۔ اس نے رادھا کو حقیقت شناسی کو متزلزل کر دیا تھا۔ جب سے وہ راجا کے محل میں آئی تھی، رادھا نے رانی کو لاجواب خوبصورتی کی تعریف سنی تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ آخر اتنی خوبصورت بیوی گھر میں ہوتے ہوئے راجا صاحب مجھ جیسی بازارو عورتوں کے پیچھے کیوں پھرتے ہیں۔ اس کو معلوم نہ تھا کہ دولت والوں کی چاہ بھی نرالے ہوتے ہیں۔ وہ گھر کا اچھا کھانا چھوڑ کر تبدیل لذت کے لیے اکثر ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں۔ کئی بار رادھا آئے راجا سے کہا کہ وہ زنانے میں جا کر ایک بار رانی کو دیکھنا چاہتی ہے، مگر ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے راجا نے اس کو ٹال دیا۔ پیاری، میں تم سے پریم کرتا ہوں اور تم مجھ سے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے پریم میں کسی تیسرے کا ذکر بھی مکمل ہو۔ مگر ان باتوں سے رادھا کو تسلی نہ ہوئی، بلکہ رانی کو دیکھنے کی شوق بڑھتی ہی گیا۔ آخرکار ایک دن اس نے بوڑھی لچھمی سے اپنی خواہش کا ذکر کیا۔ لچھمی راجا کے گھرانے کی پرانی ملازمہ تھی اور ان کے خاص طور سے رادھا کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ جب رادھا نے بہت اصرار کیا تو تیار ہو گئی، اور ایک دن جب راجا شکار پر گیا ہوا تھا، رادھا کو پھٹے پرانے کپڑے پہنا کر زنانے محل میں لے گئی۔ ایک آہستہ دلان میں پیچ مسند پر رانی پر جمان تھی، حسین، پر رعب اور مغرور۔ رادھا ایک کونے میں ادب سے لچھمی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کسی نے اس کے پہچانا نہیں تھا
جس نے دیکھا بھی وہی سمجھی کہ لکشمی اپنی کسی بھانجی بھتیجی کو رانی صاحبہ کے درشن کرانے کے لائی ہے۔ رادھا یہ سن کر مسکرا دی کہ اس محفل میں ذکر خود اسی کا ہو رہا تھا۔ رانی جی ایک منہ چڑھی داسی کہہ رہی تھی، آپ اس کلموں ہی رادھا کو کیوں نہیں نکال دیتی؟ اس چڑیل نے راجا صاحب کا بالکل اپنا کر رکھا ہے۔ رانی کا بات جواب دیے بغیر کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ بے خوبصورت ہے، وہ کافی خوبصورت ہے۔ آپ تو جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک ایک خوشامدی عورت جلدی ہی سے بولی، مگر کیا آپ کو اس کی حسد نہیں محسوس ہوتا؟ قریب کے ایک زمیندار کی بیوی نے سوال کرنے کی جرات کی۔ رانی کا جواب تیز چھری کی طرح رادھا کے کلیجے کے پار ہو گیا۔ میرا اس کا کیا مقابلہ؟ میرے لیے اس بازاری عورت سے حسد کرنا بھی توہین ہے۔ اس کے علاوہ کون سا راجا زمیندار ایسا ہے جو ایک آدھ داشتہ عورت نہیں رکھتا، یعنی رنڈی عورت نہیں رکھتا؟ بازار کی ناچنے والی کبھی گھر کی مالن کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کبھی گھر کی مالکن کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ رادھا کا تماچا برداشت نہ کر سکی، چپکے سے اپنے کمرے میں واپس چلی آئی۔ بازار کی ناچنے والی کبھی گھر کی مالکن کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ رانی کے الفاظ اب تک اس کے دماغ میں گونج رہے تھے اور اس کو پریشان کر رہے تھے، پاگل بنا رہے تھے۔ ان الفاظ میں گویا رانی نے رادھا کو ایک آئینہ دکھایا تھا جن میں اس کو حقیقت کو بھیانک شکل نظر آ رہی تھی۔ اس آئینے میں اپنی اصلیت حقیقت دیکھ کر رادھا کانپ اٹھی۔ اگر رادھا سماجی اور اقتصادی مسائل پر فلسفیانہ غور و فکر کرنے کے لیے صلاحیت رکھتی تو وہ ان تمام حالات پر غور کرتی جو اس کے موجودہ پست رتبہ کے ذمہ دار تھی، مگر اس وقت تو وہ صرف ایک عورت تھی، ایک عورت جس کے سوائے ہونے نسوانی جذبات دفعتاً بیدار ہو گئی ہو۔ تو بس اتنا ہی جانتی تھی کہ بازار کی ناچنے والی کبھی گھر کی مالکن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کا دل دفعتاً ہمیشہ آرزو اور امنگوں سے بھرپور ہو گیا تھا۔ کاش میں بھی کسی کی بیاہتا بیوی ہوتی، کاش میرے بھی اولاد ہوتی، کاش میں بھی ماں کہلاتی، کاش میں بھی کسی گھر کی مالکن ہوتی، چاہے وہ گھر جھوپڑی ہی کا کیوں نہ ہو۔ یہ سب ناممکن معلوم ہوتا تھا، مگر پھر بھی چاروں طرف کے اندھیرے میں روشنی کی ایک ہلکی سی جھلک نظر آئی۔ کیا راجا نے ہزاروں مرتبہ اپنے پریم کا اعلان نہیں کیا تھا؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ رادھا تمہارے لیے آسمان کے تارے بھی توڑ لا سکتا ہوں؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں دھرم اور سماج کے بندوؤں کو نہیں مانتا، میرا دھرم تو بس پریم ہے؟ اگر اس کو رادھا سے واقعی اتنی محبت تھی تو وہ کیسے اس شادی کرنے سے انکار کر سکتا تھا؟ اور اگر وہ واقعی راضی ہو جائے، اس خیال سے رادھا کا چہرہ چمک اٹھتا۔ گھریلو زندگی کی سکون، سماج میں ایک باعزت پوزیشن، اولاد، مرتبہ اور اولاد، مگر ایک خیال تھا جو رادھا کو اس خوشنما تصویر کو بگاڑ رہا تھا۔ شادی ہو جانے کے بعد سماج اس کو ناچنے کی اجازت نہیں دے گی۔ ناچ رادھا کی زندگی کا لازمی حصہ تھا۔ اس کے بغیر اس کی زندگی، اس کا جیون پھیکا اور نامکمل رہ جائے گا۔ ناچ کا شوق اس کے خون، گوشت اور ہڈیوں اور ہر ایک رگے میں رچا بسا تھا۔ وہ صرف ناچنا چاہتی تھی، بلکہ ایک محفل کے سامنے ناچنا چاہتی تھی، واہ واہ کے نعرے اور تالیوں کی گونج سننے کی خواہش مند تھی۔
وہ اکثر خواب دیکھا کرتی تھی کہ ایک دن وہ کسی بڑے تھیٹر کی اسٹیج پر اپنا ناچ دکھا کر ہزاروں سے خراج تحسین وصول کرے گی۔ جب سے وہ راجا کی دانشتہ بن کر رنڈی بن کر آئی تھی، اس کو صرف ایک آدمی کے سامنے ناچنا پڑتا تھا۔ یہی ایک بات کے لیے ایک سوہار روح تھی، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناچ کا خیال چھوڑ دیا۔ یہ رادھا جسے کلاکار کے لیے کیسے ممکن تھا، مگر سماج میں عزت پانا اور گھریلو زندگی کی عافیت کو حاصل کرنا بھی تو کوئی آسان کام نہ تھا۔ رادھا جیسی سینکڑوں رنڈیاں اس امید میں موہوم زندگی کے دن گزار دیتی تھی، پتنی اور مال بننے کے لیے ان کو اپنے ناچ قربان کرنا پڑے گا۔ رادھا نے دل کو کڑا کر کے فیصلہ کر لیا۔ برآمدے میں جانے بوجھے قدموں کی آواز سنائی دی اور دن بھر کی شکار سے تھکا ہوا راجا داخل ہوا۔ کہو جانے من کیا حال ہے؟ اس نے اپنی بندوق پھینک کر رادھا کو گلے سے لگاتے ہوئے پوچھا، یہ بتاؤ تم نے آج مجھے اتنی بار یاد کیا؟ رادھا نے استاد جی کے سکھائے ہوئے نخرے کے ساتھ سر ہلایا۔ راجا نے سگریٹ جلا کر دھوؤں کے بادل اڑانے شروع کر دیے۔ جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ رادھا کسی گہری فکر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ رادھا کی بات ہے تم پریشان معلوم ہوتی ہو، اور پھر پریم بھری لہجے میں، بتاؤ میری جان، تمہیں بھی میری قسم ہے۔ رادھا نے پوری ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، راجا صاحب، میں آپ سے پریم کرتی ہوں، بہت پریم کرتی ہوں۔ اور پھر نگاہیں جھکا کر، راجا صاحب، کیا ہم دونوں شادی نہیں کر سکتی؟ یہ سن کر راجا کو کوئی خاص تعجب نہیں ہوا۔ اس کو معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ سوال ضرور رہے گا۔ اس نے سوچا، یہ عورتیں سب ایک ہی سانچے میں ہوتی ہیں، سانچے کی ڈھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب تک جتنی لڑکیاں اس نے داشتہ رکھی تھی، ان سب نے چند مہینے کے بعد شادی کی فرمائش کر کے راجا کو مزے کی کرکرے کر دیا تھا۔ رادھا بھی آخر اسی راسی دھرے پر آ گئی، حالانکہ راجا کو امید ہو چکی تھی کہ کم از کم وہ سمجھدار ثابت ہوگی۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں راجا صاحب؟ رادھا نے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کیا آپ مجھ سے اتنی بھی پریم نہیں کرتے؟ شادی کر لیں۔ یہ لڑکی اب وہ بال جان ہوتی جا رہی ہے۔ راجا نے سوچا، مگر وہ خوبصورت تھی۔ وہ ابھی تک اس کی عیش پرست راجا کے دل نہیں بھرا تھا۔ ابھی چند دنوں تک اس کو کسی نہ کسی طرح راضی رکھنا چاہیے۔ پیاری میری جان رادھا۔ اور یہ کہہ کر تجربہ کار عیاش نے رادھا کو بھینچ کر گلے لگا لیا اور اس گلے اور ہونٹوں پر بوسہ کی بارش کر دی۔ تو کیا تم بھی اسی شادی بیاہ کے ڈھکوسلوں کو مانتی ہو؟ تو بس ایک ہی چیز میں اعتماد رکھا ہے، وہ ہے پریم جو دو دلوں کا ملاقات ہے، پریم جو عورت اور مرد کے تعلقات کی اصل بنیاد ہے۔ میں تم سے پریم کرتا ہوں اور تم مجھ سے پریم کرتی ہو۔ اگر پنڈت ہم دونوں کی پلو باندھ کر چاروں طرف بھر خندہ اشکوں پڑھ دیتے تو کیا فرق پڑتا؟ تو کیا کہتا ہوں، پریم کو سماج کے بندھنوں میں جکڑنا ایک پاپ ہے یا مہاپاپ؟ رادھا راجا کی گود میں لیٹی ہوئی تھی، اس کی مضبوط بازو ڈول رہے تھے، جکڑے ہوئے تھے۔ راجا کو فلسفہ پر فوراً ایمان نہ لا سکی، مگر راجا صاحب، ہمیں رہتا تو اسی سنسار میں ہے، اور یہ سماج بغیر بیاہ کے پریم کی پاپ سمجھتے ہیں۔ میں آپ کی ہونا چاہتی ہوں،
हमेशा हमेशा के लिए। राधा जानी मेरी, तो तुम हमेशा रहोगी मेरे जीवन में। आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं आई जिससे मैंने इतना प्रेम किया हो जितना तुमसे करता हूँ, और न अभी कभी आएगी। मैं तुम्हारे गालों को कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा तुमसे प्रेम करूँगा। और राधा के गाल चूम कर, लो ये हो गया हमारा ब्याह। वह दिल मिले ब्याह हो गया। रही समाज तो मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। हज़ारों को खिलाकर खाता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और देखो प्यारी, मैं तो विलायत में भी आ गया हूँ। वहाँ तो कोई भी शादी ब्याह का कायल नहीं है, बस सब प्रेम के पुजारी हैं। ख़त्म हो गया।